प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। इस ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि दिस इज़ हाई टाइम कि मुल्क के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने, जिसमें तमाम बैठे सियासी जमातें और दीगर स्टेक होल्डर्स भी और अपनी गलतियों का एतराफ़ करके आगे के लिए वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नौशीन इफ्तिखार साहबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे भी यही हम सवाल करेंगे कि इस वक्त शायद आपने कल देखा होगा कि अहमद वली ख़ान ने इस हवाले से तजवीज़ दी है, तो आपको भी लगता है कि इस मुल्क की पार्लिमान की बालादस्ती के लिए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार हो, इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, तो कमीशन बनना चाहिए जब सब बैठें और बैठ के अपनी गलतियों का एतराफ़ करें? बिल्कुल, देखें सबसे ज़्यादा बालातर तो ऐवान है और इसमें जो है वो मुल्क से चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं वो आते हैं, आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो यहाँ पे पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स बनती हैं उनसे अच्छी यहाँ तो आईनी चीज़ कोई नहीं है। लेकिन जब बात आएगी मुल्क की सलामती की या मुल्क की हिफाजत की, अगर तब कमीशंस बनती हैं, कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं तो उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुल्क के इदारे, मुल्क के वज़ीर आज़म, इन सब पे मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी है। साथ साथ उन तमाम पार्टियों की सियासी जो जमातें हैं उनकी भी जिम्मेदारी है जो कि वोट लेकर यहाँ पे बैठी हैं कि जब मुल्क की बात आए तो वो अपने सारे एजेंडाज को मनसूख कर दें, उनको पीछे करके सिर्फ मुल्क की सलामती पर बात हो। लेकिन कल भी बदकिस्मती थी कि PTI फिर जो है वहाँ उस इजलास का, सलामती कौंसिल इजलास का हिस्सा नहीं बनी। लेकिन जो हमारी ख्वाहिश है वो यही है कि अगर मुल्क बचा रहेगा, मुल्क सलामत रहेगा तो बाकी सब मामला भी जो हैं वो ठीक रहेंगे, वरना हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन इनफैक्ट अगर तहरीक इंसाफ से हम बात करें तो थोड़ा सा वो भी गिला करते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत वक्त का जो तर्ज अमल है वो भी कुछ ज़्यादा जमहूरी नहीं है, विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट है, जहाँ पे अपोजिशन को एंगेज करना चाहिए बेस्ट वे में, वो भी शायद उस तरह के इनिशिएटिव नहीं ले पाती। तो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमियाँ, खामियाँ कहीं हुकूमत के एंड पे भी नज़र आती हैं? आपने इंग्लिश का एक वो फ्रेज सुना होगा, एज यू सो शैल यू रीप। ये शुरू किया तो इनका है सर। आपको 2018 का इलेक्शन भी याद होगा और बाई इलेक्शन जो मुल्क में हुए थे वो भी आपको याद होंगे। जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो PTI के दौरे हुकूमत में थी वो अभी नहीं है। हम लोग तो लगे हुए हैं कि मुल्क को जहाँ दिवालिये की राह पर ये छोड़ आए थे, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क सलामत रहे, फाइनेंशियली ये जो है स्टेबल हो, इकोनॉमिकली ये स्टेबल हो, डेवलपमेंट पे काम किए जा रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हमारे पास टाइम भी नहीं है और जो लोग मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बहुत दूर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आते ही जब मुल्क में हम सबसे मीटिंग की तो उन्होंने यही कहा कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे जो है वो एतमाद नहीं रखते और ना ही हम करेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म को खा वो वज़ीर आला पंजाब हों, हम सब मुल्क में और आवाम को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी में जो है हम मसरूफ़ हैं। और एक ये भी एक डिप्रेशन है, वो कितना दुरुस्त है या गलत है कि इस वक्त हुकूमत भी कम्प्रोमाइज़्ड है, इस मुल्क की पार्लियामान भी कम्प्रोमाइज़्ड है, इख्तियारात कहीं और पे हैं, लिहाजा अवामी के नुमाइंदे जो हैं वो फैसला ना कर सकते, ना इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पार्लियामान कंप्रोमाइज़ कर गई है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, किसी और के हाथ में हैं? मैं कभी भी ये नहीं सुनना चाहती कि कोई कहे कि क्योंकि ये कितनी अवाने वाला है कि इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे। देखें, ये जो सिस्टम, ये जो लोग बातें करते हैं वो अनासिर वही हैं कि जो कि सोशल मीडिया पर हैं और सोशल मीडिया की हद तक हैं, जिसमें आप PTI के जो खरीदे हुए लोग थे वो वही बातें करते हैं। क्योंकि जब आप इदारों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें तो वो अच्छे और जब वो आपके अगेंस्ट चलें तो वो बुरे। लेकिन यही बात है कि ईवान में जो लोग बैठे हुए हैं इनका काम कानून साजी है, मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर कानून लाना है और उस 25 अवाम में जिसमें सेगमेंट जो हैं वो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, माजूर हैं और वो लोग हैं जो कि साहिब इस्तिकात नहीं हैं, उनके लिए काम करना है। तो इनका एक ही एजेंडा है, वो उसको इमरान खान को छुड़ाना है। तो वो हम यही कहते हैं कि आप ईवान पे जो है उंगली ना उठाएं, इदारों पे उंगली ना उठाएं। कोर्ट जो है वो उसका एक असल किरदार है, आप वहाँ जाएँ, वहाँ से रजू करें, अगर आपको रिलीफ मिलता है आप लें। लेकिन बात यह है कि घूम फिर के आके इंतशारी जमात जो है वो काम तो किया नहीं पिछले 4 साल भी, अब भी वो हम पे ब्लेम गेम करती हैं, यहाँ पॉलिटिकल स्कोरिंग उन्होंने करनी है। मुल्क में हिफाजती इक़दाम हो, मुल्क में पॉलिसी मेकिंग हो, मुल्क में इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ हो, इनसे कोई अच्छी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो आई होप दे शुड अंडरस्टैंड कि मुल्क में इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम एक पेज पे आएँ और सिर्फ 25 करोड़ आवाम का सोचे, ना कि एक फर्द वाहिद जिसका नाम इमरान खान। नौशीन साहब, इनफैक्ट इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान साहब तो गिला आप कर रहे हैं, बट नवाज शरीफ साहब भी जब इक़्तिदार से बाहर गए, गोया कि उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों निकाला गया, निकालने वाले कौन थे, केसेस अगरचे अदालतों में है, फैसले कहीं और से आ रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ खान साहब तक तो महदूद नहीं है। माजी में पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून,
آپ اسی طرح کا گلا تو کرتے رہے ہیں نا. دیکھیں جب کہتے ہیں کہ گھر میں آپ اسٹرینتھن نہیں ہیں اور آپ کی اپنی چرکلے چلتی ہے تو یہ باتیں پھر جو ہیں کوئی نہ کوئی سکھانے والا اور پڑھانے والا تو بہت ہو سکتا ہے, یہ باتیں تو چلتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایز پالیسی میکر میں یہی خواہش کرتی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اپنا اپنا کام کرے, اور جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ ایسے طریقے سے نبھائے گا تو یہ ملک جو ہے محفوظ رہے گا, اور اس کا رہنا زیادہ ضروری ہے ہماری اپنی چیزوں سے اور ہماری اپنے جو مقاصد ہیں ان سے. اور اگر ملک کی مفاد میں میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز جس میں آپ کے اتحادی بھی ہوں, اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہوں, وہ تقاضا کریں کہ دس از ہائی ٹائم کہ کمیشن بنے, سب بیٹھیں, نئے رولز اور گیم طے ہونے چاہیے, تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی ملک کی مفاد میں اس قسم کی کسی تجویز کو قبول بھی کرے گی, اس پروسیس کا حصہ بھی بنے گی. دیکھیں جی یہ تو لیڈرشپ ہماری ڈیسائیڈ کرے گی. آئی ایم ویری جونیئر ٹو کمنٹ آن اٹ, لیکن میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی ہے کہ اگر ملک کی خاطر اگر آپ کو ڈائلاگ کرنا اور ڈائلاگ کا نچیدہ کچھ اس طرح کی کمیشنز یا کمیٹیز بنتی ہیں تو کیوں نہیں, ہمیں بڑھ چڑھ کے ملک کی حفاظت کے لیے بیٹھنا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے بیٹھنا چاہیے. بہت شکریہ. نوشین افتخار صاحبہ مسلم لیگ نون سے تعلق ہے, اور انفیکٹ جہاں وہ گلہ کر رہی تھی اپوزیشن کے طرز عمل کا کہ وہ شاید درست نہیں ہے, ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی انیشیٹو اپوزیشن کی جانب سے لیا بھی جاتا ہے جس میں ملک کی بہتری ہو تو ان کا خیال ہے کہ ان کی قیادت بھی اس کو ویلکم کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ ضیاء کے رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. انفیکٹ سر ہم نے دیکھا ہے کہ ANP کے رہنما ایمل ولی کی جانب سے ایک تجویز آئی ہے, اور اس سے پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات. گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ کمیشن بنے جس میں لوگ بیٹھیں, اعتراف جرم کریں, اس کے بعد نئے رولز آف دا گیم. آپ کو لگتا ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کہ اب اس طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کی پارلیمان بھی بالادست ہو اور پھر ادارے بھی اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کریں؟ وہ اگر تیار ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں لانے کے لیے, جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی, جو ہندوستان کی کانگریس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور جنہوں نے پاکستان میں دفن ہونا بھی مناسب نہیں سمجھا, تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے تو ہر وقت تیار ہیں. لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ کون سا کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس میں کہ آگے لوگ اب معافی مانگیں؟ حال کو اپنے ٹھیک کریں, مستقبل کو ٹھیک کریں. اگر ماضی کے اس میں جاتے رہیں گے تو پھر کہیں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی, چاہے وہ ایمل ولی نے کی, وہ گڑے مردے جو ہے نا ان کو اکھاڑتے رہتے ہیں. اگر مولانا صاحب کو یہ نہیں پتا کہ کون سا جہاد جائز تھا اور کون سا ناجائز تھا, تو پھر تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو اگر وہ اس جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ روس کے خلاف تھا, تو یہ ایک بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے. اور ساتھ میں جناب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ عوامی ووٹوں کے ذریعے رکن پارلیمان اس پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں, بٹ بعد میں وہ کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی اقدامات ہوتے ہیں لگتے کہ بڑے ظاہر غیر جمہوری ہیں, تو یہ اور طاقت بھی کہا جاتا ہے کہیں اور سے لی جاتی ہے. یہ مزاج سیاستدانوں کا کیوں ایسا ہے؟ کچھ حوالے سے کی بات کریں. دیکھیے یہ تو شروع سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے نا. اسی لیے جب 1990 کے اوائل میں نے یہ سب سے پہلے بات کی تھی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل بننی چاہیے, تو اس وقت کے وزیر اعظم کو پسند نہیں آئی, اور بعد میں ایک آرمی چیف نے کہا تو اس کو گھر بھیج دیا گیا. جہانگیر کرامت صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. مقصد کہنے کا یہی تھا کہ ایسا فورم ہونا چاہیے جس پہ کہ سب بیٹھیں اور اپوزیشن بھی بیٹھی ہو اس کے اوپر, جہاں پر آپ اپنے نیشنل ایشوز جو ہیں ان کو, ابھی جیسے کہ یہاں پہ سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا, ایک پارٹی نہیں آئی وہاں پہ, تو کنسنسس تو نہیں ایوالو ہو سکا نا. مقصد کیا تھا اس کو بلانے کا کہ ایک کنسنسس ایوالو کریں کہ ساری قوم جو ہے ایک پیج پہ, اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کوئی آئندہ کا لائے عمل بنائے. تو نہ تو ہم پوری قوم کو ایک پیج پہ دکھا سکے, نہ ہم آئندہ کا کوئی لائے عمل سامنے لا سکے, نہ اس کے بعد کوئی اعلان ہوا کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی, نہ یہ بات کی گئی کہ نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کیا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جہاں پر ہماری اپنی سیاستدانوں کی کمزوریاں ہیں, جو کہ آرمی چیف نے اس دن جو گفتگو کی اس میں جو ایک بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اگر یہ سیاستدان اس بات کو سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں مسئلے بہت سے حل ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کے گورننس کے گیپس ہیں, جس میں کہ ٹرینوں تک کو ہمیں اگر حفاظت کرنی پڑے گی اور سڑکیں ہمیں کھولنی پڑیں گی, تو پھر ہمیں تو یہ چیزیں تو آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو ہم پھر بارڈر پہ جا کے آرام سے بیٹھ سکیں گے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے مداخلت نہ کرے, دوسری طرف آپ کوئی گورننس کا انیشیٹو نہیں لینا چاہتے جس میں کہ آپ کہیں جی کہ واقعی اب ہم نے یہ چیزیں سنبھال لی ہیں, لا اینڈ آرڈر ہم نے سنبھال لیا ہے,
ٹرائبل ایریاز ہم نے سنبھال لیے ہیں, دہشت گردی کے خلاف ہم نے کوئی لائے عمل بنا لیا ہے, تو اب ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ ان کو اتنا گورننس کے گیپ چھوڑ دیں گے اور وہ انٹروین کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے تو گڑبڑ شروع ہو جائے گی. لیکن سیاستدان سر یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان کی اتھارٹی کمپرومائزڈ ہے, اختیارات ان کے ہاتھ میں نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, نہ تو فارن پالیسی کو ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں, نہ انٹرنل پالیسی کو. بڑی اگر کوئی کسی ڈیسیجن لینا ہے ہم نے افغان جہاد کا ہو یا 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بننا ہو, یہ فیصلے وہ کہتے ہیں سیاستدان تو کر ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ ان سے گلہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, یہ بات بالکل میں نہیں سمجھتا کہ صحیح ہے. اگر 9/11 کے بعد کوئی فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت ملک کے اندر مارشل لاء تھا, تو وہ تو مارشل لاء نہیں فیصلہ کرنا تھا. جب جمہوری حکومت ہے تو پھر ان کو چاہیے بلائیں اے پی سی کے اندر بلائیں, اس میں اسٹیک ہولڈرس کو بھی بلائیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلائیں, وہاں بیٹھیں ایک میز پہ, وہاں بیٹھ کر جس طرح کے اے پی ایس اسکول کے بعد ہوا تھا تو پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ کلاس تعداد ہو گئی ہے میرے خیال میں اب تو وزراء کی 50 نہیں ہے میرے خیال میں, ابھی 70 کے قریب. 70 اگر مشیروں کو بھی ساتھ میں اور بشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ کو بھی ساتھ میں شامل کر لیے, فوج ظفر موج ہے, کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس پہ, اور پھر اگر آ کر وہاں بیٹھ نہیں سکتے تو یہ تو پھر گورننس کا گیپ ہے نا. مطلب ایک پارلیمنٹ کو اگر آپ نہیں چلا سکتے اور اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ جی کہیں سے فون جائے تو پھر سارے وزراء آ کے یہاں پر بیٹھے, تو پھر تو مطلب تو یہ وزراء کا فیلئر ہے یا پرائم منسٹر کا فیلئر ہے؟ ویسے کیا کہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کا فیلئر نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کا فیلئر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سلیکشن کی اپنے وزراء کی, کہ وہ پارلیمان کو نان سیریس لے رہے ہیں. پارلیمنٹ کو پہلے بھی نان سیریس لے رہے تھے, ہارڈلی کوئی وزیر آتا تھا. وہ کون سا اتنا بڑا کوئی انہوں نے تیر مار لیا ہے یا کہ یہ ہم نے یہ کام کر کے دکھا دیا پچھلے 1 سال میں کہ جس میں ہمارے وزراء جو ہیں بڑی ان کی ان پٹ ہے. مطلب یا وزراء تو ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 1 سال سے میں وزیر بنا ہوا تھا, میری ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ, میں لا کے ان کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہوں یہاں پہ. تو انفیکٹ لیکن لاسٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی ایکسرسائز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گویا کہ آئین پاکستان موجود ہے, پارلیمان کے پاس طاقت بھی ہے اور ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں, اور کسی قسم کے کمیشن کا اور وہاں بیٹھ کے نئے رولز آف دا گیم طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی ملک کی فارن پالیسی, کسی ملک کی انٹرنل پالیسی بغیر اسٹیک ہولڈرز کے انپٹ کے نہیں بنتی, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو. جہاں کی جمہوریت کا ہم حوالہ اور مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پینٹاگون کے بغیر امریکہ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, پینٹاگون فیصلہ کرے گا تو لڑنے کے لیے آئیں گے, اگر وہ کہیں گے نہیں لڑنا تو نہیں آئیں گے لڑنے کے. تو یہاں پر کیا تکلیف ہے ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی. صحیح, مطلب آپ ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں یا اپنے مخالف سمجھ رہے ہیں یا ان کو اپوزیشن سمجھ رہے ہیں کہ کہیں بلا کر اگر ان کی رائے لینی پڑ جائے تو اب جو کچھ وہاں سیکورٹی کی میٹنگ میں ہوا تو میرا تو نہیں ہے کہ کوئی کنسنسس سامنے آیا وہاں سے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں, ہر کسی نے اپنا رونا روتے رہے کہ جی میں نے یہ کیا تو میرے یہ ہوا اور میرے باپ نے یہ کیا اور میرے دادے نے یہ کیا. یہ نہیں بتاتے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور آئندہ میں کیا کرنا چاہیے. تو اس مزاج کے ساتھ اگر ملک آگے بڑھتا تو آپ اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں اس کی؟ نہیں, اسٹیبلٹی تو دیکھیں, اسٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ میں میچورٹی آ جائے گی, جب آپ کی گورننس بہتر ہوگی, جب آپ ڈیلیور کر سکیں گے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے, اکانومی کو نہیں ٹھیک کر رہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ جی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی پاکستان میں جب کہ 32 NOC آپ کو لینے پڑتے ہیں. تو کیا سارے جتنے انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے, ایک امبریلا کے نیچے نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھاگ رہا ہے, کوئی پرائیویٹائزیشن میں بھاگ رہا ہے, کوئی SIFC کے پاس جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جب ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جی اس کو پکڑ لو, اس کو دھکڑ دو, IPPs کے خلاف اگر کرنا ہے سب کو بند کر دو. پہلے کھولنے والوں میں بھی آپ تھے, وہاں لائے نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہ کس کس نے اس ملک کو کھایا ہے اور کس کس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ IPPs کس نے لگوائے تھے, کون رینٹل پلانٹس لے کر آ رہا تھا, کون ہائیڈل نہیں لگا رہا تھا, کون تھرمل لے کر آ رہا تھا. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی اپنے اکاؤنٹس بند نہیں کرے گا جو بیرون ملک کھولے ہوئے ہیں, چاہے پکڑے بھی گئے وہ اکاؤنٹس. ٹھیک ہے نا, ان کے محلات بنے ہوئے ہیں, کسی کا دبئی میں ہے, کسی کا لندن میں ہے, کسی کا کہاں ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کریں. بھائی کہاں سے آپ لے کر آئے, سورس کیا ہے. تو بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے اور یہی بات کر رہے تھے کہ گویا کہ دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا ایک ڈیو رول ہوتا ہے اور ان کے ان پٹ سے پالیسیز بنتی ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر کوئی ایسا کمیشن بنتا بھی ہے تو پہلے تو سیاستدانوں کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, اور ساتھ میں پھر یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو بطور ایک اینمی کے طور پہ ٹریٹ کرنے کے اس کو ایک اسٹیٹ آرگن کے طور پہ لیا جائے تو چیزیں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ابھی تک سیاستدانوں میں ریئلائزیشن نہیں آئی. ناظرین, آج کے پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں.
ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.